अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अहमद को ज़ख्मों का शदीद दर्द हो रहा था और वो पीने के लिए पानी मांग रहा था। फिर सिपाही उसे पानी पिलाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, हम महसूस कर रहे हैं कि आप शदीद दर्द में हो, लेकिन आपको सब्र करना होगा अहमद भाई। अहमद कहता है, जब आप लोग इस तरह के दर्द में हों और दवा का असर ना हो तो फिर आप क्या महसूस करते हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, तो फिर हम अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अहमद कहता है, तो क्या आप मेरे लिए अब्दुर्रहमान कुरान मजीद को पढ़ सकते हो? ये सुनकर अब्दुर्रहमान दूसरे सिपाही को इशारा करता है तो वो सूरत यासीन की तिलावत पढ़ना शुरू कर देता है। तिलावत कुरान सुनकर अहमद काफ़ी सुकून महसूस करता है। दूसरी तरफ जंगल में सुल्तान और उसका बेटा गयासुद्दीन शिकार करने में मसरूफ़ थे। शिकार के दौरान सुल्तान एक परिंदे को तीर मारते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। फिर एक सिपाही वो शिकार उठाकर सुल्तान के पास लाता है। सुल्तान उस सिपाही से कहते हैं, इसको बावर्ची नसीरुद्दीन के पास ले जाओ ताकि वो इसे आज रात के खाने के लिए मेरे और मेरे बेटे के लिए तैयार कर सके। सिपाही कहता है, सुल्तान, आज रात को शायद गाने वाले भी आपकी महफिल में आना चाहते हैं। वो आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहता है, ठीक है, उन्हें आने दो। इतने में गयासुद्दीन भी एक परिंदे का शिकार कर लेता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, तुमने अपने आबाओ अजदाद के तौर तरीक़ों को देखकर काफ़ी बेहतरी हासिल की है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन कहता है, मेरे बाबा, मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपके लायक बेटा बन सकूं। फिर सुल्तान अपने सिपाहियों को एक तरफ भेज देते हैं। फिर सुल्तान गयासुद्दीन से कहते हैं, जंग पर रवाना होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ अहम फैसले किए हैं। मैं तुम्हें सूबा आज़म जान दूंगा और तुम्हें अपनी फ़ौज का सरबराह बनाऊंगा, और तुम्हारे भाई अरसलान को मैंने अपना जानशीन बनाने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मैं आलमे इस्लाम को मंगोलों के ख़िलाफ़ मुतहद करना चाहता हूँ। शहज़ादा अरसलान की वालदा अयूबियों के ख़ानदान में से है। ये बात गयासुद्दीन को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो इसका इजहार बिल्कुल भी नहीं करता और सुल्तान से कहता है, आपने बेहतरीन फ़ैसला किया है मेरे सुल्तान। इस फैसले से अयूबियों के साथ हमारी दुश्मनी ख़त्म हो सकती है। अब से मेरे लिए अपने भाई की अतात करना आपकी अतात करने के बराबर होगा। सुल्तान कहते हैं, वक्त आने पर अपने भाई का साथ देना ताकि हमारी रियासत मजबूत हो सके। कभी भी अपनी रियासत को खून में झोंकने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ काई कबीले में ढोल बजने लगता है। लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। बामसी और तुर्गोत तीतन को पकड़कर ला रहे थे। हफ्सा खातून भी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि वो होश में आ चुकी थी। उसे देखकर बामसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हफ्सा कहती है, आप परेशान ना हों, मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हैं बामसी। फिर तुर्गुत भी हफ्सा के पास जाकर उसकी खैरियत मालूम करता है। हफ्सा तुर्गुत का शुक्रिया अदा करती है। फिर तुर्गुत कहता है, जब तक हमारा सरदार वापस नहीं आ जाता तब तक हम तीतन को पूल के साथ बांध कर रखेंगे। फिर हमारे सरदार इस गलीज से हम सब का बदला लेंगे। इसी दौरान कबीले का दोबारा ढोल बजने लगता है। हलीमा का काफिला भी कबीले के करीब पहुंच गया था। सबको मिलने के बाद हैमा खातून हलीमा सुल्तान से पूछती है, अर्तुगरुल कहाँ है? हलीमा कहती है, मैं आपको कुछ अहम मामलात बताना चाहती हूँ वालदा, आओ अंदर चलें। फिर वो अंदर की तरफ चल पड़ती हैं। दूसरी तरफ कायरा चैसर किले में मारिया एक मर्तबा फिर बाजार में घूम रही थी। एक जगह पर पहुंचकर वो एक खत एक चीज़ में डाल देती है। खत हासिल करने वाला आदमी भी उस पर नज़र रखे हुए था। खत डालकर जैसे ही वो वापस मुड़ती है तो हकीम हरतुक उसके सामने आ जाता है। फिर सिपाही उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं। फिर हकीम हरतुक कहता है, मैं तुम्हारी गद्दारी के बारे में जानता था। मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाकर तुम्हारी गद्दारी को बेनकाब कर दिया है। तुमने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया मारिया? मारिया कहती है, मुझे माफ़ कर दें हरतुक साहब, मैंने ये सब कुछ सोने के लिए किया है। हरतुक मारिया को पकड़ लेता है और कहता है, हमने तुम्हारे लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोले थे। मैं वो शख्स जिसने कई सालों से अपनी शादी नहीं की थी तुझे अपनी बीवी बनाया, और तुमने क्या किया? हमारे साथ गद्दारी कर दी।
तुमने हम सब को धोखा दिया है मारिया। मारिया कहती है, मैंने ये सब कुछ सोने के लिए किया। मैं आपकी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती अर्तुग साहब। मैंने सिर्फ ये आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किया है। फिर हकीम अर्तुग पूछता है, क्या ये वही आदमी है जिसको तुम ख़त भेजती हो? मारिया कहती है, हाँ ये वही आदमी है। फिर हकीम अर्तुग उस आदमी का गला काट डालता है। ये देखकर मारिया कहती है, मुझे माफ़ कर दें अर्तुग साहब। हकीम अर्तुग कहता है, ले जाओ इसको और कैद खाने में बंद कर दो। इसके साथ मैं बाद में निपटूंगा। दूसरी तरफ काई कबीले में हलीमा सुल्तान कुनिया की सूरत हाल और अर्तुगरुल के बारे में सबको बता देती है। इसमें आरिस का मुसलमान होना सुनकर सब खुश हो जाते हैं। बामसी कहता है, अब से वो हमारा भाई है। हलीमा कहती है, अहमद ने मुझे तीतन के खुफिया ठिकाने के बारे में भी बता दिया है। तुर्गुत कहता है, हमें बताओ वो ठिकाना कहाँ है? हलीमा कहती है, वो ठिकाना अयास तीसानूस वादी में है। यह सुनकर तुर्गुत खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो बामसी भाई, वो गवर्नर का कुत्ता वहीं होगा। चलो चलें और उस कुत्ते का काम तमाम करें। फिर सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ अजीज़ अर्तुगरुल को अपने साथ गिरफ्तार करके सुल्तान के पास पहुंच जाता है। सुल्तान अर्तुगरुल से पूछते हैं, तुम्हारे ख्याल में तुम क्या कर रहे हो अर्तुगरुल? तुम मेरे किए हुए फैसले की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा इंसाफ मुझसे भी बड़ा हो चुका है कि तुमने सादतीन का पीछा करके उसके कमांडर को मार दिया? तुम अपने आप को क्या समझने लगे हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, जो रियासत इंसाफ के साथ नहीं चलती उसका गिरना लाजमी है सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में आ जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, मेरे इंसाफ पर तुम्हें सवाल उठाने की जुर्रत कैसे हुई अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, आपके इंसाफ ने सुल्तान ज़ख्म बंद करने के बजाय उस पर नमक छिड़का है और अब उस ज़ख्म से खून बहना शुरू हो गया है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपको उस खून में डूबने से बचा सकूँ और हकीकत को आप अच्छी तरह से जान सको। सुल्तान कहते हैं, बहुत हो गया, मैं तुम्हें रियासत के जितने भी ओहदे हैं सब से हटाता हूँ और इसी के साथ मैं तुम्हारा सर भी उतार दूंगा। अर्तुगरुल कहता है, अगर आप गफलत की नींद से अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते तो आपके हुक्म की कोई हैसियत नहीं है सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, अल्तु ने जो आपको ख़त भेजा है वो इस बात का पक्का सबूत है कि वो भी सादतीन के साथ मिला हुआ है, और दूसरी बात ये कि इस काम में अल्तुन अकेला बिल्कुल भी नहीं है। सुल्तान आगे बढ़ता है और अर्तुगरुल पर अपनी तलवार चलाने लगता है। इसी दौरान अजीज़ आगे बढ़ता है और सुल्तान को तलवार चलाने से रोक लेता है और सुल्तान से कहता है, रास्ते में सादतीन के सिपाहियों ने हम पर हमला किया था, जिनको मैं और आप रियासत के साथ वफादार समझते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, गोख्तू ने अहमद का पीछा करके उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि सादतीन अहमद से इंतकाम लेना चाहता था। मैं सादतीन की नीयत जानता था, इसलिए मैंने गोख्तू का पीछा किया। वो अहमद को मारने वाला था लेकिन मैंने गोख्तू को मार दिया। सादतीन आपको कत्ल कराने के मंसूबे बना रहा है। जब उनको पता चला कि मैं वापस सुल्तान के पास जा रहा हूँ तो अल्तु ने आपको ख़त लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की ताकि आप अपने हाथों के साथ मुझे कत्ल कर सको। ये सारी बातें सुनने के बाद सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और बामसी अपने सिपाहियों को लेकर खुफिया गार के पास पहुंच चुके थे। इसके बाद तुर्गुत और बामसी गार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह कमांडर एंगलोस और उसके सिपाहियों का खात्मा हो जाता है। फिर बामसी उसका सर उठाता है और एक जख्मी सिपाही को देता है। फिर उसे कहता है, इसे लेकर बलेजे के गवर्नर के पास जाओ और उसे जाकर बताओ कि जो लोग तुर्कों को अपना दुश्मन बनाते हैं उनके जिस्म पर इस तरह सर बाकी नहीं रहता। एंगलोस का सर देकर उस सिपाही को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में तीतन के आदमी छुप करके से उन्हें देख लेते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, हम तादाद में कम हैं, अभी हमें इन पर हमला नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सुल्तान अर्तुगरुल से पूछते हैं, उन्होंने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? अर्तुगरुल कहता है, जब उनको पता चला कि आप अपने बेटे अरसलान को अपना जानशीन बनाने वाले हैं तो अल्तु ने सादतीन के साथ मिलकर इत्तेहाद कर लिया। वो आपको कत्ल करने के बाद शहजादा गयासुद्दीन को तख्त पर बिठाना चाहते हैं। फिर सुल्तान अर्तुगरुल की रस्सी काट देते हैं
تو ارطغرل کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان کو ماضی کا خیال آتا ہے جب وہ اپنی وصیت کے بارے میں سادتین کو بتا رہے تھے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، آپ بالکل صحیح تھے ارطغرل صاحب، میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ یہ سب میری غلطی ہے کہ میں غداری کو روک نہیں سکا۔ میں نے سادتین پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے جانشین کے بارے میں بتا دیا تھا، اور پھر اس نے آگے التون کو بتا دیا۔ یہ کام ان دونوں کا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ صرف دو ہی ہوں سلطان۔ اس کے بعد شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں تیتن ایک پول کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں اندر سے گندوز آتا ہے۔ اسے دیکھ کر تیتن کہتا ہے، کیا حال ہے میرے دوست؟ کیا تمہارا اڑنے والا گھوڑا آ گیا ہے؟ گندوز کہتا ہے، اب تمہیں ہم سے کون بچائے گا؟ تیتن کہتا ہے، جب آرس کی تم نے آنکھ پھوڑی تھی تو اس سے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو؟ گندوز کہتا ہے، آرس نے اللہ کا راستہ چن لیا ہے اور اب وہ احمد بن گیا ہے، لیکن تم اپنے کرتوتوں کی سزا ضرور بھگتو گے تیتن۔ تیتن کہتا ہے، کیا احمد؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پاس ہی حلیمہ کھڑی تھی، وہ کہتی ہے، آرس مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ ارطغرل کا ایک ساتھی بن چکا ہے۔ تیتن کہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ ہمارا ایک عظیم سپاہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، اگر تم ارطغرل کے آنے تک نہ مرے تو تم اپنی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ ارطغرل آتے ہی تمہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ اس کے بعد گندوز تیتن کے منہ پر تھونکتا ہے اور حلیمہ کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تیتن کو غصہ آتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں ایک واقعہ موضوع ترائن دو لشکروں کی چھاؤنی ہے۔ ایک طرف لشکر اسلام ہے جس میں 1,20,000 نقوش شامل ہیں۔ اس میں بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف لشکر کفار جو 3 لاکھ سواروں، 3,000 سے زیادہ جنگی ہاتھوں اور ہتھیاروں اور لاتعداد بے قیاس اور پیادے لشکروں پر مشتمل ہے۔ کفار کا راجہ پرتھوی راج چوہان بھی بذات خود اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہے، اور اسے لگ بھگ 200 دوسرے راجاؤں اور عیسائیوں کی تعداد بھی شامل ہے۔ لشکر اسلام میں 80,000 پیادہ اور 40,000 بیس اور یہ تعداد لشکر کفار کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس کے برعکس لشکر کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا اب ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کی تاریخ میں جنگ کا مشاہدہ بھی کر چکا ہے اور اس میں ترک سپاہی بھی ملازم کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ لشکر کفار کو ترائن کی پہلی جنگ میں ان سے پہلے لشکر اسلام پر فتح حاصل ہو چکی تھی، اس لیے آج ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ ابھی تک دونوں لشکروں بالکل سکون کی حالت تھی، اور دونوں لشکر کے تالیکہ کے سواروں کا سوانچہ اپنے اپنے پڑاؤ کے گرد و پیش چونکنے اور اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ دونوں لشکروں میں کوئی حرکت محسوس ہی نہ ہوئی، مگر ایک نوجوان جس کا الباس بتا رہا تھا کہ کوئی مغرور افسر ہے، لشکر اسلام میں سلطان محمد غوری کے خیمے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان نے خیمے کے دائیں جانب کھڑے 10 سوار اپنے گھوڑے بڑھا کر ان کے قریب پہنچے۔ معززہ افسر نے، جس کا نام قطب الدین ایبک تھا، مختصر سے الفاظ میں ان سواروں سے کچھ کہا، جسے سن کر فوراً سواریں اس جگہ منتشر ہو کر تیزی سے ادھر ادھر چھپنے لگیں۔ ان سواروں کو منتشر ہوئے ابھی 15-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سارے لشکر میں ایک غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی۔ ہر سو ہتھیاروں کی جھنکار بلند ہونے لگی۔ پرچیوں کی جنش اور دیکھتے دیکھتے سوار سلطان کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری 40,000 پیادوں اور سواروں کے ساتھ پرتھوی راج کے لشکر کی طرف بڑھا۔ قبل از سلطان نے اپنے لشکر اور اپنی لشکر گاہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ سارے پیادے
پیادے سواروں، خیموں اور شامیانوں اور جمہوں میدان جنگ کو 3 کوس پیچھے چھوڑ کر 40,000 سواروں کے ساتھ آگے آ گیا۔ اب سلطان نے اپنے 40,000 سواروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے حکم دیا کہ 10,000 چار اطراف سے حملہ کریں اور لشکر کفار میں ہر سمت میں داخل ہو کر قتل کر دیں۔ جب لشکر کے لوگ دیکھیں تو کفار ہاتھوں اور سواروں کے ساتھ ایک طرف حملہ آور ہوئے، دوسری تیز اطراف سے لشکر اسلام نے کفار پر ایک ساتھ تیروں کی بوچھار کی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ پرتھور راج کا گمان میں تقریباً 200 شہزادے رئیس بھی مصروف بکار تھے۔ ابتدا میں کفار گھوڑ سواروں اور محمد غوری کے لشکر کے پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب رہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جنگ جاری رہی۔ سردار قطب الدین کے دستے نے جوابداری سے جہاد کی۔ محمد غوری کا میدان میں 3 کوس پیچھے چھوڑ گیا۔ سارا لشکر بھی جنگ میں شریک ہو گیا۔ فرترین کے لشکری گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے رہے، لیکن کسی بھی لشکر نے شکست تسلیم کرنے کا انکار کر دیا۔ آخر میں یہ پرتھوری راج بعد مشکل لشکر اسلام کے قلعہ کے قریب پہنچ گیا تو غوری نے 12,000 گھوڑ سواروں میں مدد سے لشکر کفار پر بیان پر کھیل بکھار دیے اور موت کی ندیاں بچھا دیں۔ سامنے سے قطب الدین ایبک کا دستہ بھی کفار پر ٹوٹ پڑا۔ راجپوتوں میں کھلبلی مچ گئی اور محمد غوری نے اس حملے کا نہ لا سکا۔ ان کی صفیں درم برم ہو کر رہ گئیں، انہیں شکست خاموش ہو گئی۔ اس جنگ میں اس گود سے مارا گیا۔ ترائن کی سب سے پہلی جنگ محمد غوری نے جب کفار کا پلہ بھاری دیکھا تو مسلمان فوج کو شکست ہوتی نظر آنے لگی تھی، تو ان ہاتھی کی طرح جس پر پرتھور راج کا بھائی اور دلی گام سوار تھا اور جو میدان جنگ میں برابر آگے بڑھتا چلا گیا، ایڑیاں لگا کر گھوڑا روکا اور گوباد کے منہ پر ایسا تاک نیزہ مارا کہ اس کے وار سے ان ملعون کے دانت ٹوٹ گئے۔ گوبند رائے نے بھی سلطان غوری پر نیزے سے جوابی وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کے بازو پر ایک تیر لگ گیا۔ سلطان گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں کہ اتنے میں قریب کھڑا ایک بہادر جنگی اسے پکڑ لیتا ہے اور گھوڑے کو سنبھال لیتا ہے اور اسے آغوش میں لیے گھوڑے کو کفار کے نگے میں سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد لشکر اسلام کو شکست ہو گئی تھی اور سلطان محمد غوری 1 سال بعد دوبارہ پرتھور راج کے مقابل ہوا۔ ترائن کی دوسری جنگ پرتھوری راج جنگ کی ابتدا ہاتھی پر سوار تھا۔ شکست کے ساتھ دیکھے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا، لیکن خطرہ سرسوتی کے قریب لشکر اسلام کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور جنہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان محمد غوری پرتھور راج جوہان پر فتح ایک افریقی واقعہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فتح 570 ہجری میں 1192 میں حاصل ہوئی تھی۔ اس جنگ میں پرتھور راج کا بھائی گمانڈے رائے سپہ سالار تھا، جو شکست کو غنیمت جان کر بڑی مشکل سے اپنی جان ہلاکت سے بچانے میں کامیاب ہوا تھا، اور وہ بھی اس خواب دراز کی حالت میں بھاگا تھا۔ اس کے گلے میں ڈالا ہوا جنوب بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ترائن کی دوسری جنگ میں عظیم الشان کامیابی حاصل کرنے کے بعد سلطان محمد غوری نے قلعہ شرسئی اور ہانسی کو فتح کر لیا۔ پرتھوئی راج کی راجداہی اجمیر کو تحت کا راج کیا۔ دیار شواق کے کفار کا گرفتار کر کے کرار واقعی سزائیں دی اور اپنے غلام ملک قطب الدین ایبک کو اپنی فوج قاہرہ کے ساتھ قلعہ کرم میں متعین کر کے خود اپنے سردارالحکومت غنیت کی راہ پر کی۔ آگے آج کی ہماری دوسری کہانی قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کی ولادت ترکستان میں ترک والدین کے ہاں ہوئی تھی۔ لڑکپن میں اسے ایک سوداگر ناپور کیا گیا تھا، جہاں قاضی امام فخر الدین عبدالعزیز نے اسے بطور غلام نے خریدا۔ قاضی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ قطب الدین کی مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت کی۔
قطب الدین نے قرآن پاک پڑھا اور فن تیز انداز سیکھا اور قرآن خوانی اور تیز بادی میں تاج تھے۔ جب قاضی کا انتقال ہو گیا تو ان کے فرزندوں نے اسے ایک سوداگر ہاتھ فروخت کر دیا جو اسے غزنی لے گیا، جہاں سلطان محمد غوری نے اسے خریدا۔ قطب الدین کو پیک اللہ تعالیٰ کے قابل ستائش لیاقت اور تعریف شخصیت والے انسان تھے۔ اگرچہ وہ ظاہر حسن سے محروم تھا، اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اس کو پیک شل کہتے ہیں، مگر شجاعت، مردانگی اور سخاوت یہ تینوں ان میں خوب کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جن کی بدولت سے اسے اپنے نئے آقا اپنا گروہ بنا لیا، اس کے مقام پر مرتبہ رہے۔ اس نے خود کو اپنے آقا اور اس کے قدر وفادار ثابت کیا۔ سلطان محمد غوری نے اپنے فوج کے ایک دستے کی کمان اس کے حوالے کر دی، اسے امیر خو یا گھوڑے یا اسبوں کی نگرانی میں مقرر کر دیا۔ ہندوستانی سماعت کے دوران اس نے اپنے آقا کی خاطر اس درجہ قیمتی خدمات سر انجام دی۔ 1192 میں ترائن کی دوسری لڑائی میں فتح یاب ہونے کے بعد سلطان محمود غوری نے اسے اپنے ہندوستانی مقبوضات کا ولی مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ نئے مقبوضات کے نظم و ضبط کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ وہ کسی طرح پابند تھا، بلکہ انہیں وسعت دینے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ اپنی خاصیت کو مستحکم کرنے کے لیے پیک نے بعض اہم شخصیات کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم رکھی۔ اس نے تاج الدین بیگ کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی بہن کو نام الدین کو بادشاہ روہین میں دے دیا۔ شمس الدین شمس کو اس نے اپنی فرزندی میں قبول کر لیا اور اپنی بیٹی اس سے شادی کرا دی۔ سلطان محمود غوری نے ترائن کی دوسری جنگ میں کامیابی کے بعد قطب الدین کو پیک کو کرائم کا جا کر عطا کیا، لیکن پیک کی اولغرامی نے اسے اتفاق نہ کیا۔ اس کی جوان مردی اور عالمی ہمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی نظر تاج و تخت کے سوا کسی چیز پر نہ جمتی تھی۔ قطب الدین کو پیک نے 570 ہجری میں قلعہ ہرت میٹ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ سلطان محمود غوری کو وہ افواج بھی ہو گئی ہیں جسے اس کے ساتھ قلعہ کرام میں متعین کر کے خود غزنین لوٹ گیا تھا۔ یہ فوج چونکہ تعداد میں خاصی کم تھی، اس لیے قطب الدین کو پیک نے اپنی فوج میں اضافہ کرنے کے لیے سلطان محمد غوری کی روانگی کے فوراً بعد سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اپنے بچپن کے دوست کمال الدین کو بھرتی افسر مقرر کر دیا۔ چنانچہ کمال نے 1 ماہ کے قلیل عرصے میں 5000 سپاہیوں کی بھرتی کر لیا۔ کمال کا طریق بھرتی اس طرح تھا کہ ایک روز وہ بھرتی کے لیے قریبی علاقے میں گیا اور اس نے ہمراہ کئی فوجی افسران، نقارہ اور نقارچی بھی تھے۔ نقارے پر چھوٹ پڑی تو نقارچی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، حمد و ثنا خدائے بلند و باطر، او مالک دو جہاں وحدہ لا شریک، ملک و ہندوستان بادشاہ سلطان محمود غوری کا حکم بادشاہ کے سپہ سالار براعظم ہندو ملک قطب الدین پیک کا جسے سنا رہے تھے۔ اس کے سردار کمال الدین سرمند، اوہ سنو، انعامات و اعزازات حاصل کرو۔ اس کے بعد سردار کمال الدین نے ایک قدر بلند جگہ کھڑے ہو کر سلطان محمد غوری نہایت خدا ترس عادل فیاض بادشاہ ہیں، غلاموں پر اس کے دل کا بادشاہ کی شفقت ضرب المثل ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ ہیں کہ بادشاہ کے چند بیٹے ہوا کرتے تھے، مگر خدا نے مجھے پیسے بھی دیے، یہی میرے بعد سلطنت کے وارث ہوں گے اور میرا نام روشن کریں گے۔ عادل بادشاہ نے یہ الفاظ اپنے غلاموں کے لیے کہے، ان غلاموں کے بارے میں جن میں قطب الدین کو پیک اور شمس الدین شمس اور دوسرے شامل تھے۔
بادشاہ نے اپنے غلام بیٹوں میں سے ایک بیٹا قطب الدین اپنے ہندوستانی مقبوضات کا ولی مقرر کر رکھا ہے۔ اسی کی فوج میں بھرتی کرتے اور اپنی ترقی کے منازل طے کیے۔ آئیے نئی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتے ہوئے دوسروں پر سبقت حاصل کی اور انعامات اعزاز حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے۔ کمال الدین کرام نے موضوعات میں ایک قصبہ میں اپنی نوکر سے لوگوں کو فوج بھرتی کرنے میں مصروف تھا، تو بھرتی کے شائقین سب سے تو دوسرے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس حیثیت کے پیش نظر ہم راجپوت تلوار کے دھانے تھے۔ ایک ہندوستانیوں نے دوسرے سے کہا، یہ بات ذرا عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ بٹ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح اور ہم ہندوؤں کی شکست کی بڑی وجہ ہمارے ملک میں کہیں سیاسی وحدت کی عدم موجودگی ہے۔ دوسرے ہندو نے جواب دیا، ہمارے ملک میں اس وقت کوئی ایسی برتری سیاسی موجود نہیں۔ ملک کے مختلف حصوں پر مختلف راجے حکومت کرتے ہیں اور ان راجپوت راجاؤں کے مابین حسد اور باہمی رفاقت کی دیواریں کھڑی ہیں۔ گو ہم اچھے فوجی ہیں، لیکن ہمارے ہاں خاندانی تعصب کچھ زیادہ ہی کار فرما ہے۔ ہمارے راجپوت لشکری بس اپنے علاقائی سردار کے مطلع ہوتے ہیں اور دوسرے راجپوت سپاہیوں سے جو دوسرے راجپوت سردار کے کمان میں ہوں لڑنے کے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی توانائی کا ناس مارتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کسی قوم شعور سے بہرہ در نہیں ہوتے۔ ہماری راجپوت حکمران اور شہزادے اس قابل ملکہ صلاحیت سے محروم ہیں کہ پورے ملک کو سامنے رکھ کر سوچ سکیں اور ملک کے بالا تر مفاد کو سامنے رکھ کر اپنے اختلافات کو ختم کریں اور مسلمان حملہ آور کے سامنے ایک متحد محاذ بنا کر آئیں۔ نتیجے میں ہمیں یکے بعد دیگر شکست ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ ہم نے تقریر تو بڑی لمبی کی ہے، پہلے ہندوؤں نے کہا، لیکن مجھے تمہاری ساری باتوں سے اختلافات ہے۔ مجھے تمہاری سیاسی وحدت سے محرومی کی دلیل ماننے کی اس لیے تامل ہے۔ آج ہم راجپوت ہندوستان کے ایک وسیع علاقے پر حکمران ہیں۔ ہماری اکثریت ابتدا سے جے پال اندور جیال شافی کی قیادت میں متحد ہو کر پہلے سلطان محمود غزنوی اور اب تھوری راج چوہان کی قیادت میں متحد ہو کر سلطان محمد غوری کے خلاف وصف آرا ہوئے ہیں، اور پہلے کی طرح اس بار بھی ہم نے منہ کی کھائی ہے۔ مسلمان سرد ممالک سے آتے ہیں اور گوشت خور ہوتے ہیں، دوسرے ہندوؤں نے کہا، اس لیے ہماری سبزی سور سپاہیوں سے مقابلے میں بہتر سپاہی ہوتے ہیں، اور پھر ہماری عسکری تنظیم ناقص ہے۔ ہمارے سپاہی اچھی تنظیم اور اچھے اسلحے سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھیوں پر بھی ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ کوہ نما ہاتھی مسلمان کے متحرک گھوڑوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم میدان جنگ کو کھیل کا میدان سمجھتے ہیں اور قاعدے قانون کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمان کی فتوحات کا ایک سبب ان کا غلاموں کا نظام ہے۔ یہ غلام جنگوں میں اپنے آقاؤں کی پوری خدمت کرتے ہیں، پھر ہم راجپوت ایک ہی لڑائی میں سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، چھوٹی اور بڑی جنگ میں تمیز نہیں کرتے۔ ہندو راجا کی فحش غلطیوں کی بدولت مسلمان کو فتوحات نصیب ہوئی ہیں۔ ہندو راجا کو زندہ جلد مرنے کے بجائے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور انہیں شکست دینی چاہیے تھی۔ پھر راجاؤں کو ایک معمولی لشکر کی جارح داغ کر لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ایک جرنیل کی طرح میدان جنگ میں نقشے کو پیش نظر رکھ کر ہدایت دینا چاہیے تھی اور دشمن کی فوج کا نشانہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ راجا دشمن کا نشانہ بننے کے سبب جنگ ہار جاتے ہیں۔ ہماری عسکری تنظیم کے ناقص ہونے کی دلیل درست نہیں ہے، یہ پہلے ہندوؤں نے جواب میں کہا، کیونکہ کسی ہندو راجاؤں نے اپنی فوج میں ترک سپاہی ملازمین رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کو ملازم رکھ سکتے ہیں تو ہم نے طریقِ جنگ کو بھی مزید ترقی دی ہے۔ یہ دلیل بھی غلط ہے کہ ہم لڑائی کے کھیل کو میدان سمجھ کر قاعدے قانون کے پابند ہوتے ہیں، مگر مسلمان نہیں۔ ہم اپنے قاعدے قانون کی پابندی کی ایک مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ خلاف قاعدہ قانون کارروائیاں کی ہیں۔
چھوٹی بڑی جنگوں میں تیز روا نہ رہی ہونے والی دلیل بھی غلط ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف آج تک جتنی لڑائی لڑی ہیں انہیں معمولی کہنا حقائق کا منہ چھڑانے کے مترادف ہے۔ یہ بڑی جنگیں تھیں اور ان میں شکست کھانے کے بعد ہم ہندو پوری قوت سے اٹھے تھے اور زیادہ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ چتا بھی جل مرنے سے رجاؤں کو قومی شہیدوں کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور انتقامی جنگ کا شعلہ وہ فروز کرتے ہیں۔ اسے روشن کرنے کے لیے پورا ہندوستان اس کی تائید میں کمر بستہ ہے۔ اگر ہندو راجہ فوج کے درمیانی سپاہی کی طرح لڑتے ہیں تو مسلمان سلاطین بھی لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سلطان محمد غوری ترائن کی پہلی لڑائی میں موت کے منہ سے بھوگ کر بچا تھا، اور پھر یہ ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ سپہ سالار مغلول ہوتا ہے اور فوج بھی بھاگ نکلتی ہے، اور یہ دستور ہندوؤں کے ہاں بھی ہے اور مسلمان کے ہاں بھی۔ یہ سن کر دوسرا ہندو جوان لاجواب ہو گیا اور خاموشی سے کمان کا اعلان سننے لگا۔ سردار کمال الدین کمر کندی کی کوشش سے جلد ہی ملک قطب الدین بیگ کی فوج سے ہزاروں لوگ بھرتی ہو گئے۔ میٹھ پر حملہ۔ سلطان مغوث الدین محمد بن سام غوری معروف سلطان محمد غوری نے ہندوستان فتح کر لیا اور ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو قتل کر کے راجپوتوں کی طاقت کو ہلا مٹ کر دیا تو اپنے غلام ملک قطب الدین کو بیگ مغراری گہرائی کے جادر عطا ہوئے۔ کرام دہلی سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر ریاست پٹیلہ میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک نے دوسرے علاقوں میں فتح حاصل کرنے کا عزم کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مزید نئی لشکریں بھی بھرتی کیں اور اپنی فوج میں 5000 نفری کا اضافہ کیا۔ ان 5000 سپاہیوں میں زیادہ تعداد افغانستان اور دوسرے ملکوں اور دوسرے اسلامی ملکوں سے آمدہ مسلمانوں کی تھی، جو محض اسلامی فوج میں بھرتی کے ارادے سے ہندوستان آئے تھے۔ سلطان محمود غوری کی خواہش تھی کہ ہندوؤں میں قطب الدین ایبک حکومت کرے، اور اسی وجہ سے سلطان نے ہندوستان میں رسمی طور پر قطب الدین کو اپنا وفاء مقرر کر دیا اور اسے ملک کا خطاب بھی دیا۔ اب قطب الدین ایبک نے سلطان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ان میں سرفہرست ان علاقوں کے باغیوں کو سرخوبی تھی جو پرتھوی راج اور اس کے بھائی گوبند رائے کے اعزاز وقار کے قبضے میں تھی۔ یہ علاقہ میرٹھ اور دہلی تھا۔ قطب الدین ایبک کی فوج نے قلعہ میرٹھ کے سامنے اپنے مورچے قائم کر لیے تھے۔ قلعے میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ قلعے میں 40,000 سے زیادہ فوج ہیں۔ ہندوستان ایسا نہ تھا کہ سخت تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ لشکر کفار مسلح ہو کر قلعے کی حفاظت پر تلا ہوا تھا۔ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ فصلوں اور برجوں پر کمانداروں نے فسح تبید استعداد تھی۔ گوبند رائے کا بیٹا ہرچند رائے اور اس کے بھائی اخرنتک قلعے کی حفاظت کا عزم کیے ہوئے تھے اور مسلمان سے اپنی سابقہ شکستوں کا انتقام لینے پر آمادہ تھے۔ پر ہرچند رائے نے اپنی فوج کے افسروں کو قلعے کی حفاظت اور اطراف کے سامان رسد جمع کرنے کی ہدایت کی تھی اور سب کو کام تقسیم کر دیے تھے۔ اس لیے لشکر کفار کا ہر افسر بڑی سرگرمی سے اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ قطب الدین ایبک کو قلعہ میرٹھ کے سامنے مورچے قائم کیے اور دو تین دن گزر چکے تھے اور تیسرے روز دن کا سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا تھا کہ سارے لشکر قطب الدین ایبک کے حکم سے ان کے کمان کی سمرگندی نے اپنی فوج کے سارے دستوں کو سرداروں کو حملہ کرنے کا احکام پہنچا دیا۔ قلعہ میرٹھ کے سامنے سارا میدان قطب الدین کی فوج کے سواروں اور پیادوں سے بھر گیا تھا۔ 577 ہجری میں ایک روشن دن قطب الدین ایبک پوری طرح تلف ہو کر اپنے اجمیر سے برآمد ہوا۔
اور نصر اللہ فتح قریب کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑے جال اور جلال میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر چکر لگا کر میدان کے وسط میں جا رکا۔ اس وقت 1000 ایسے چندہ اور متحب سوار ان فوجوں میں شامل تھے جن میں ہر ایک ذاتی شجاعت اور فن جنگ میں یکتا شمار کیا جاتا تھا۔ پیک نے 2 قدم پیچھے ان کا بہادر سردار کمال الدین سمرقندی کھڑا تھا۔ ایپک نے آواز بلند اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے اپنی جسمانی، فوجی اور مالی قوت پر اعتماد نہیں ہے، لیکن میں اسی نصرت الدین اعلیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو ہمیشہ اہل اسلام کے ساتھ رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے میرا دل قوی ہے۔ بے شک میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گا اور ناپاک مشروں اور مقتول مسلمانوں کے خون کا کما حقہ انتقام لوں گا۔ الحمدللہ، ملک و مال کی تباہ نے مجھے میرا انگیزہ نہیں بلکہ میری خالص نیت یہ ہے کہ ستم رسیدہ مسلمانوں کی حمایت کروں اور ان کافروں کو قرار واقعی سزا دوں۔ دوسری جنگ میں شکست فاش کھانے کے بعد اپنے میں آباد پرامن مسلمان شہروں کو بلا درجہ موت کی گھاٹ اتارنے میں مصروف اور اپنے علاقے میں آنے والے مسلمانوں سوداگروں کو بلا وجہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت 20,000 مسلمانوں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آمادہ اور دلی خوش خروش کے ساتھ مشرق دیکھ رہا ہوں۔ ہم سب کے دل یکساں اخوت اسلامی کے جوش سے بھرے ہوئے ہیں اور سب کا ایک ہی مدعو اور مقصد ہے، یعنی مجبور بے کس مسلمان کا انتقام لینا۔ اور میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس وقت میرا لشکر میری ہمراہ نہ ہوتا تو میرے ارادے میں خلل واقع نہ ہوتا اور میری دلی خواہش بھی مجھے تنہا کفاروں کے صفوں کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتا۔ گو اس کا انجام نتیجہ کچھ بھی ہوتا، مگر یہ ضرور ثابت ہو جاتا کہ ایک مسلمان اور اہل اسلام کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے میں ذرا نہیں کتراتے۔ جس روز سے میں نے میٹھ اور دلی کے مسلمانوں کو تباہی کا حال سنانا ہے، میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ ایک دن سے میری حالت کیا ہے۔ مجھ پر ایک ایک گھڑی، ایک ایک برس طویل مدت سے مجھے نظر آ رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو کفاروں کی غلامی سے نجات دلاؤں۔ خدا کے فضل و کرم سے اس وقت تو ہزاروں نقوش اس میدان میں جمع ہیں۔ سردار کمال الدین سمرقندی نے کہا، حضور، ہر وقت سے مسلسل تھوڑے تھوڑے لشکر آ رہے ہیں، تمام ضروری سامان جنگ میں فراہم ہو چکا ہے۔ آپ سے جس روز سے حکم دیا ہے، ہم خانہ داروں اس وقت سے دن کو رات، رات کو دن کر کے مکمل کوشش کر کے جنگ کر رہے ہیں۔ بس آپ کا حکم اور فوج آگے بڑھے۔ الحمدللہ میرے وفادار بہادر سرداران لشکر نے مجھے میری امید سے زیادہ خوش و خرام کیا۔ قطب الدین پیک نے کہا، مجھے قطعاً یقین نہ تھا اس قدر عجلت سے اس قدر فوج اور اس قدر کافی سامان جنگ فراہم ہو سکے گا۔ کیوں کمال الدین، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب تم اپنی فوج کو کس ترتیب سے، کس ہمت سے بڑھائے اور جلد جلد قلعے فتح کر سکو گے؟ مناسب ہے کہ اس وقت ہم سب آپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں۔ محترم سپہ سالار نے خدمت سے عرض کیا۔ سردار کمال نے کہا، آج ہم سب خاموش ہیں۔ اگر آپ منظوری فرمائیں تو کل فوج کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور تینوں حصوں کا 100 قلعہ 3 کے افراد پر حملہ بول دیں۔ انشاءاللہ فتح نصرت آپ کے ہمراہ کامیاب ہوں گی۔ دشمن کفار سورج غروب ہونے سے پہلے ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ مجھے اپنے سرداروں کی رائے سے اتفاق تھا۔ پیک نے کہا، اسی مطابق عمل کیا جائے، لیکن یہ مناسب ہوتا
کہ حملے کرنے سے قبل حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے اور مصالحت کی کوئی ایک آخری کوشش کر لی جائے۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایک بہادر اور عقل مند اور ہمر قلعہ میں بھیجنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خدمت کے لیے سردار کمال الدین سمرقندی سے مناسب جوان پوری فوج میں موجود نہیں ہے۔ حضور نے اس غلام کو عزت افزائی کی، اس کا شکریہ۔ سردار کمال الدین کہا، میں ابھی لشکر کفار میں چلا جاتا ہوں۔ غلام کو پیغام سے نوازا جاتا ہے۔ قلعے میں لشکر کفار کے سپہ سالار سے ملو۔ اپیک نے کہا ہے، اور اس کے سامنے 3 شرطیں رکھو۔ پہلی شرط، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائیں، اسے وہ سب حق حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں، اور اسے قلعے کے ولی کی حیثیت سے بھی برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے، اگر اسے یہ شرط قبول نہ ہو تو ہماری ایک ماتحت کی حیثیت سے قلعے پر اپنا قبضہ بحال رکھے اور ہمیں ہر سال مقررہ خراجات ادا کرنے دے۔ تیسری شرط، اگر اسے یہ شرط بھی قبول نہ ہو تو تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتوحات ہماری ہوگی۔ یہ کہہ کر قطب الدین ایبک نے سردار کمال الدین سمرقندی کو روانگی کی اجازت دی، اور کمال الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے جھٹ پر دوڑایا اور قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ لشکر کفار نے اسے تنہا آتے دیکھ کر خیال کیا کہ پیاہر ہے کہ پتھر کے گولے قلعے میں پھینکنے شروع کر دیے ہیں۔ محمود گوشت کے حصے فوج میں جگر موصلائی شروع کر دی تاکہ اس میں بار رہے قلعے میں دیواروں کو اڑا کر جا سکے۔ ضیاء الدین کمان نے لشکروں کے پاس لمبی لمبی سیڑھیاں تھیں جو 20 لشکروں کو اٹھا کر قلعے کی دیواروں تک پہنچائی تھیں۔ قلعہ میٹھ والی چند ہرچار آئے تھے، ان کے حکم سے راجپوت تیر اندازوں نے تینوں طرف سے بڑھتے ہوئے لشکر اسلام پر تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ ہزاروں تیر ایک ساتھ کمانوں سے نکلتے تھے اور کہیں کہیں مسلمانی لشکر کا نشانہ بنتے تھے۔ ان کا نشانہ بھی بن جاتے تھے، لیکن لشکر اسلام نے بڑھتی ہوئی قدم کہیں نہ روکے۔ تیروں کا نشانہ بند کر گزرنے کے باوجود مسلمان مہاجرین قلعے کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ سرنگیں لگانے والوں نے بھی اپنا کام مکمل کر کے ان میں بارود بھر دیا۔ پھر بارود کو آگ دہانی گئی اور قلعے کے ایک حصے کی دیواروں کو اڑا دیا گیا۔ پھر اس طرح قلعے کی دوسری دیوار کو بھی اڑا دیا گیا، اور اس طرح قلعے کی تیسری دیوار کو بھی اڑا دیا۔ قلعے میں لشکر اسلام